नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी, जिसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, उर्दू में भी सब कहते हैं ज़िम्मेदारी। अब ज़िम्मेदारी क्या चीज़ है, इसका मतलब मैनी क्या है, इसकी अक़साम कितनी हैं, तो इसका हाफ लेक्चर आप आज डिलीवर करेंगे। तो बकौल जॉन सामंड वो कहते हैं जी, जो लायबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक बंधन है ज़रूरत का, जो मौजूद होता है गलत कार के दरमियान और चारा कार, गलती का जो चारा कार है, इसके दरमियान। अब क्या मतलब हुआ कि इसमें लायबिलिटी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उसका करने वाला कोई होगा, और उसमें कानून क्या कहता है, ये एक तीसरा एलिमेंट होगा। आमतौर पर हमारे माशरे में हर वक्त यही मसाइल होते हैं कि जनाब ये मेरा ज़िम्मा नहीं था, फलां का ज़िम्मा था। वो कहते हैं उसकी ज़िम्मेदारी थी, मेरी नहीं थी। तो ये ज़िम्मेदारी, लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी अब जो अक़साम हैं वो दो किस्म की होती हैं। मसलन आमतौर पर सिविल और क्रिमिनल तो हमने सुना हुआ है, दीवानी नोयत की और फौजदारी नोयत की ज़िम्मेदारी। इसकी जो अक़साम हैं, नंबर 1 सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी, यानी दीवानी नोयत की और फौजदारी नोयत की ज़िम्मेदारी। नेक्स्ट है रिमेडियल एंड पीनल, यानी चारा कार के मुतलका और फौजदारी नोयत की। वाइकेरियस लायबिलिटी और अब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, ये हैं इसकी अक़साम। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं और मिसालों के ज़रिए से समझाते हैं। जो सिविल लायबिलिटी होती है, ये एक्चुअली वो ज़िम्मेदारी है जो दीवानी नोयत की होती है, और इसका असल मकसद होता है इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। कोई भी मुद्दाई दावेदार अदालत में जाकर अपना हक वसूल करने के लिए किसी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ जा सकता है और अपना हक वसूल कर सकता है। जबकि जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, उससे मुराद ये है कि कोई शख्स लॉ को मुतहर्रिक करेगा और उसे सज़ा दिलवाएगा। दूसरे अल्फाज में, यानी ये जो राइट है सिविल, इसका चाराकार सिविल कोर्ट में होगा और वो अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए डैमेजेस हैं, चाहे उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचा है वगैरह वगैरह, या उसका कोई मुआहदा है, उसको उसने उस पर अमल करवाना है, तो वो करवाएगा। जबकि ये जो पीनल किस्म की लायबिलिटी है, क्रिमिनल, ये उसको जो है सज़ा दिलवाएगी उस बंदे को जिसने कोई एक्ट किया है। इस तरह रेमेडियल जो लायबिलिटी है, चाराकार नोयत की जो ज़िम्मेदारी है, उसमें किसी कोई थ्रेटन किया गया किसी को कि आप जदाद पर कब्ज़ा कर लेंगे, अब वो अदालत में जाकर हुक्म इम्तनाई का दावा दायर कर सकता है कि जनाब ये मेरी जदाद पर कब्ज़ा ना करें। इसी तरह किसी से किसी ने कर्जा लेना है, वो इस सिलसिले में जाके दावा करेगा कि अपना कर्जा वापस ले। इसी किस्म की कोई उसके जदाद पर कोई ट्रेसपास ना करे वगैरह वगैरह। या उसकी शोहरत का है कि जनाब मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जो वकील हूँ, फ़लाँ शख्स ने या अखबार वाले ने जो है वो गलत खबर छापी है, तो इसके लिए वो उसके लिए रेमेडी मौजूद है और अदालत में जाकर उसके ख़िलाफ़ दावा दायर करेगा। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट है पीनल लायबिलिटी। पीनल लायबिलिटी जो होती है, इसमें एक चीज़ अहम होती है, उसे हम कहते हैं मेंजरिया। मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गिल्टी कॉन्शियस होना। एक शख्स है, उसका माइंड में ये चीज़ थी ही नहीं कि वो कोई जुर्म करे। मिसाल के तौर पर
پاکستان میں جو 7 سال کا بچہ ہے اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے خلاف FIR درج نہیں ہو سکے گی، کیونکہ he has got no mens rea at all. It is the presumption of law. قانون یہ پرزیوم کر لیتا ہے، یہ قیاس کرتا ہے، یہ تصور کر لیتا ہے کہ اس بچے کی نیت جو ہے مجرمانہ تھی ہی نہیں، نہ ہی اس کا یہ موٹیو ہو سکتا ہے۔ ایک پریزمپشن موجود ہے اور اس کی یہ ایلیمنٹ مائنڈ کا کہ جناب وہ اس کی کیونکہ مجرمانہ نیت ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اس کا مندریہ نہیں ہے، تو لہذا اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ موٹیو اور نیت اور یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ پینل لائبلٹی میں ضرور دیکھی جاتی ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائیں تو پھر وہ جرم ہوگا، ورنہ کہیں گے کہ یہ جرم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مسٹیک جو ہے اس میں بھی یہ لائبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص کراچی میں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ 1 وے ہے اور وہ 1 وے توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس میں خیال کیا جائے گا کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ نیکسٹ ہے جی وائکیریس لائبلٹی۔ وائکیریس لائبلٹی کو اردو میں ہم کہتے ہیں نیابتی ذمہ داری۔ اب نیابتی کا کیا مطلب ہے؟ نائب ہونا۔ نائب ہونا، یہ جتنے بھی سرونٹس ہوتے ہیں، کسی کے نوکر ہو گیا، اس سے جو سرزد فعل ہوگا تو وہ کہا جائے گا کہ اس کے ماسٹر نے کیا ہے۔ اب یہ بات عقل کو تو نہیں لگتی، لیکن اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو کسی نے بھیجا کہ آپ یہ ٹماٹر لے کے آئیں، راستے میں اس نے اسی دوران کوئی ایسا ایکٹ کیا، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو مار ڈالا، تو اب جو ڈیمیجز ہیں وہ کلیم ماسٹر پر ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اب یہ پھر ایک قانونی بات ہے۔ مثال کے طور پر جو سرونٹ ہے اگر اس کے اوپر دعویٰ کر دیا جائے اور دعویٰ ڈگری بھی ہو جائے تو پھر وہ ڈگری ہوا میں اڑائی جائے گی، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ناممکن ہے، اور ایگزیکیوشن کے سلسلے میں اسے جیل بھیج دیا جائے گا۔ اب جیل کا وہ قانون یہ ہے کہ 1 سال جیل میں رہے گا پھر اسے چھوڑ دیں گے، تو یعنی وہ جو اماؤنٹ ہے وہ ریئلائز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے لیے ماسٹر کو جو ہے وہ لائبل قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بیہائنڈ فلاسفی یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی نوکر رکھے تو سوچ سمجھ کر رکھے کہ آیا وہ مجرمانہ ذہن کا بندہ تو نہیں ہے، کوئی غافل تو نہیں ہے، اس کا کردار گفتار تو ایسے تو نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچے۔ اسی طرح ایک مشہور کیس ہے کہ ایک بس کمپنی تھی، تو بس جا رہی تھی، راستے میں ڈرائیور صاحب نے کہا جی میں چائے پینے جا رہا ہوں، اور کنڈکٹر کو کہا کہ آپ ذرا خیال رکھیں۔ تھوڑی دیر میں پیچھے سے کوئی کاریں آ گئی تو انہوں نے کنڈکٹر کو کہا کہ جناب آپ اپنی بس کو آگے لے جائیں، تو رکاوٹ ہو رہی ہے۔ تو کنڈکٹر نے بس چلائی اور ایک بندے کو نیچے دے دیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جس کی ٹانگ ٹوٹی اس نے کمپنی کے مالک پر دعویٰ دائر کر دیا۔ اب دونوں عدالت میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی مالک کہتے ہیں میرے کیا قصور ہے، میں تو ڈرائیور رکھا ہوا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جناب ماسٹر ہی گناہ گار ہے، وہی ڈیمیجز دے، ڈرائیور اسی کا تھا، ڈرائیور کی ذمہ داری تھی کہ وہ آگے کسی کو بس نہ دیتا، اس نے کنڈکٹر کے حوالے بس کیوں کی؟ لہذا یہ غلط کاری جو ہے وہ یوں ہوگی کہ اسی کا قصور ہے، کمپنی کے مالک کا، تو لہذا وہ ڈیمیجز جو اس کے خلاف کیے گئے وہ ڈگری ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ جو نظام ہے سارا، ماسٹر کو اس لیے لائبل قرار دیا جاتا ہے کہ کل کو اگر کوئی ڈیمیجز کلیم ہو یا مسئلہ ہو تو وہ اماؤنٹ ریئلائز ہو جائے، ماسٹر سے وہ ریکور کی جا سکے، کیونکہ جو نوکر ہے اس نے کیا دینا ہے۔ تو یہ نیابتی ذمہ داری کہلاتی ہے، اور بہت سے جو کیسز ہیں اس سلسلے میں وہ مالکوں کے خلاف ہی کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی قسم ہے جی اس کی ابسولوٹ اور سٹرکٹ لائبلٹی۔
ابسولوٹ اور جو لائبلٹی ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے، دوسرا اس کا میندریا گلٹی مائنڈ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ابسولوٹ اور اسٹرکٹ لائبلٹی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے، مثلا کوئی شخص کہے جی میں تو تہجد گزار ہوں، میں انوسینٹ ہوں، نماز قرآن پڑھتا ہوں، میرا کردار بہت اچھا ہے، لیکن وہ کہے جی میرا ٹی وی ہے، میں اس کا لائسنس نہیں بنواتا، یا وہ کہے جی میری گن تھی، اس کا لائسنس میں نے نہیں بنوایا، یا میرے گھر کا پراپرٹی ٹیکس تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا۔ تو یہ سٹرکٹ اور ابسولوٹ ہے، اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی شخص کوئی بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے یا کیا صورتحال ہے۔ یہ ابسولوٹ قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے، سٹرکٹ قسم کی، جو اس کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہاں البتہ جو مسٹیک آف فیکٹس ہیں وہ کسی حد تک قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں جو ہے یہ سٹرکٹ قسم کی جو لائبلٹی ہے اس سے کوئی معافی نہیں ہوتی۔ جو مسٹیک آف لا ہے اس میں تو کوئی رعایت ہے ہی نہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ جناب مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اسے گولی ماری ہے تاکہ اسے تمیز آ جائے۔ اب اسے پتہ ہے کہ یہ گولی کیوں ماری ہے، گولی مارنے بندہ تو مر جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو اسٹرکٹ لائبلٹی ہے اس کو پرہیز کرنا پڑے گا ان باتوں سے، ورنہ اس کی نیت جتنی بھی صاف ہو جائے، اگر اس نے کوئی اس قسم کا کام کیا ہے تو اس کی responsibility ہوگی and he will be held responsible for that and he can be put behind the bar۔ اسی طرح جناب مسٹیک آف فیکٹ میں جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ اٹ از اے گڈ گراؤنڈ فار ڈیفینس، ہر وقت نہیں۔ اسی طرح انیویٹیبل ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے کہ ایک ناگہانی حادثہ ہوا اور اس سے بھی بچا نہیں جا سکتا تھا، تاہم اس کے لیے پھر یہ میئر کیا جاتا ہے کہ انسان یعنی کس حد تک وہ رسپانسیبل ہے۔ مثلا ایک شخص گاڑی چلاتا ہے، شام کا وقت ہے، اس کی لائٹیں ہیں نہیں، بریکیں ہیں نہیں، اور وہ جناب 140 کی سپیڈ پر جا رہا ہے۔ اب یہ جو اس قسم کا حادثہ ہے وہ اس کو رسپانسیبل قرار دے گا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ لائٹس کے بغیر اور بریک کے بغیر گاڑی جو ہے وہ کسی وقت بھی ناگہانی حادثہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر ان چیزوں کو یعنی مد نظر نہیں رکھا اور وہ چل پڑا، تو اب وہ اس کا رسپانسیبل ہوگا، لائبل ہوگا، اور اس کی پنشمنٹ جو بھی قانون کے تحت ہوگی اسے دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی ریزروائر تعمیر کرتا ہے یا کوئی اور اس قسم کی کوئی واٹر چینل ہو گیا یا اور کوئی سوئمنگ پول ہو گیا، اور اس قسم کی کوئی چیز تعمیر کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کرنے سے میرے ہمسایوں کو کوئی مسائل آ سکتے ہیں، تو ہی ول بی ہیلڈ ریسپانسیبل فار دیٹ، اس کا وہ ذمہ دار ضرور ہوگا۔ بے شک اس کی نیت جتنی بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن اس سے جو اٹھنے والا نقصان ہے وہ اس کے لیے اس کو ضرور ہر لحاظ سے یہ مسئلہ اس کا اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے ایکٹس ہیں جو ذمہ داری جن کی بنتی ہے، مثلا ڈیمنم سائن انجریا، ڈیمنم کہتے ہیں جی ڈیمیجز کو، سائن ود آؤٹ، انجریا ود آؤٹ نقصان کے، نقصان ایکچوئل نہیں ہوا اور نقصان ہو گیا۔ مثلا دو دکاندار ہیں، ایک چینی بیچ رہا ہے سپوز 50 روپے کلو اور دوسرا بیچ رہے 5 روپے کلو۔ اب جو ساتھ والے اس کو تباہ ہو گیا بزنس، وہ کیا کرے، اس کی دکان چلتی نہیں ہے اور سارے ادھر۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ چینی درست ہے، سٹینڈرڈ جو ہے اس کا ویسا ہی ہے، تو اگر 5 روپے بیک رہی ہے تو اس میں اس کو کہتے ہیں پبلک پالیسی، مفاد عامہ کے تحت ایک بندہ بزنس کر رہا ہے اور اس میں مفاد عامہ ہے،
تو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب اس کو کوئی فلاں دکاندار کو تکلیف ہو رہی ہے. نو. جو دوسرے دکاندار ہیں وہ عدالت میں جا کر اس کے خلاف کسی قسم کا کیس نہیں کر سکتے یا وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتے کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. اسی طرح جتنے بھی کمپٹیشن ہیں، فیئر کمپٹیشن ہیں، ٹریڈ ہیں اور بزنس وغیرہ ہیں، اس کے تحت جو ہے ان کا بزنس بے شک فلاپ ہو جائے تو قانون اس کو مد نظر نہیں رکھتا. اسی طرح کوئی شخص اپنے زمین میں کوئی ٹیوب ویل بنائے اور ساتھ والے آ جائیں، وہ کہیں نا اس کا تو جو ٹیوب ویل ہے وہ تو ہمارے پانی نہیں آ رہا، تو ہمارا پانی اس کی وجہ سے کم ہو گیا ہے. نہیں، اس کی اپنا رائٹ تھا، اس نے یوز کیا، ان کا اپنا رائٹ تھا، اس نے یوز کیا. اب اگلی جو جناب ہے وہ ہے انجری سائن ڈیمنم، کہ انجری بھی ہو گئی بغیر نقصان کے. وہ پہلا تھا کہ نقصان ہوا تھا، یہاں نقصان ہوا پڑا ہے بغیر انجری کے. اس میں بھی جو ہے وہ رسپانسیبل جو ہے اس کے خلاف دعویٰ دائر ہوگا. مثلا ایک مشہور کیس ہے ایشبے ورسز وائٹ. ایشبے ورسز وائٹ. وائٹ جو تھا وہ تھا ریٹرننگ آفیسر، ایک الیکشن ہو رہا تھا، الیکشن میں ریٹرننگ افسر تھا. ایشبے جو تھا وہ ووٹر تھا. تو ووٹر جب ووٹ ڈالنے گیا تو جو وائٹ ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. اس نے بارہا ریکویسٹ کی کہ بھائی میں ووٹر ہوں، میرا نام درج ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے ڈی بار کرے اور میں یہ ووٹ نہ ڈال سکوں، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ اس نے کہا بس آپ نہیں ووٹ ڈال سکتے. اس نے ووٹ نہ ڈالنے دیا. خیر اس کے بعد جس کو ووٹ ڈالنا چاہتا تھا مسٹر ایشبے، وہ جیت بھی گیا. اس کے بعد مسٹر ایشبے نے عدالت میں ڈیمیجز کلیم کیے ریٹرننگ افسر کے خلاف کہ جناب میرا رائٹ تھا، قانون مجھے پروٹیکشن دیتا ہے، تو مجھے ڈیمیجز دلوائے جائیں اور اس کو سزا دی جائے، اس نے کیوں مجھے روکا؟ جو وائٹ ریٹرننگ افسر تھا اس کا وکیل آیا، اس نے عدالت میں کہا کہ جناب اب تو مسئلہ ختم ہو گیا، جس کو یہ ووٹ ڈالنا چاہتا تھا وہ جیت گیا ہے، اب اس کو کوئی گریونس ہے ہی نہیں، اس کو کوئی کاز آف ایکشن ہے ہی نہیں، تو ڈیمیجز کس چیز کے؟ when there is no cause of action, no suit at all. تو عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا قانون اسے حق دیتا ہے. دیکھا گیا اس چیز کو، یس قانون اسے حق دیتا ہے کہ ووٹ دے. یہ سارا نظام پورا، یہ شہادت جب آ گئی، دیکھ لیا گیا کہ قانون نے اسے حق دیا تھا ووٹ کاسٹ کرنے کا، تو پھر ریٹرننگ افسر کو کیا تکلیف ہوئی یا کس قانون کے تحت اس نے اس کو نہ کرنے دیا، ووٹ کاسٹ نہ کرنے دیا، کیوں؟ تو لہذا عدالت نے فیصلہ کیا کہ مسٹر جو ایشبے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا دعویٰ ڈگری کر دیا اور ریٹرننگ افسر کے خلاف کر دیا، باوجود اس کے کہ اس کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ جیت گیا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے جو رائٹ تھا اس کو انفرنج کیا گیا، پامال کیا گیا. جب قانون ایک حق دے دے تو اس کو پھر پامال کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی باتیں کی گئیں دوران دعویٰ کہ جناب اس کا کوئی فائنینشیل، اس کو کوئی لاس نہیں ہوا، اس کا کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا جی مجھے مینٹل ٹارچر ہوا ہے، میرا حق تھا، مجھے کیوں ڈیبار کیا گیا؟ تو محض اس بنیاد پر جو ہے اس کا دعویٰ ڈگری ہو گیا. تو یہ تھی جناب کوئی اقسام. کل بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور کچھ ایکٹس وغیرہ ہیں ان کو بیان کریں گے. کچھ لوگ عام طور پر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے جو ہے وہ حقوق ضائع ہو جاتے. مثلا ایک پولیس آفیسر ہے، وہ دوران ڈاکوؤں کی لڑائی میں مارا جاتا ہے، تو اب اس کے گھر والے کہیں جس کے خلاف 302 کا پرچہ ہونا چاہیے حکومت کے خلاف، تو نہیں ہو سکتا.
اس نے جب ٹرمز کنڈیشن اڈاپٹ کر لی تھی اسے پتہ تھا کہ میں مر بھی سکتا ہوں. اس طرح فائر بریگیڈ ہے، آگ جلانے والا محکمہ، آگ بجھانے والا، تو کہیں آگ بجھانے کے وقت کوئی 2 افراد مر جائیں اور وہ کہیں جی ہمیں اس کے حکومت کے خلاف پرچہ ہم کٹواتے ہیں کیونکہ اگر یہ ہم نہ جاتے آگ بجھانے کے لیے تو ہم نہ مرتے. اسی طرح فوج میں کہ کوئی ایک جنرل صاحب ہوں اور وہ شہید ہو جائیں اور وہ جناب حکومت وقت پر 302 کٹوائیں کہ جناب دیکھو جی ہمارے بندے اتنے مر گئے ہیں. تو اب یہ وہ والے چیزیں ہیں جو ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے. اسے ہم امپلائڈ اور ٹیسٹ کنسنٹ یا کنٹریکٹ بھی کہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. جب یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کاز آف ایکشن باقی نہیں رہتی. تو یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو ہم نے آج کوشش کی کہ رسپانسبلٹی یا لائبلٹی یا ذمہ داری کہتے کسے ہیں. اگر وہ اس انداز سے بنتی ہے تو پھر وہ بندہ لائبل ہے. اگر قانون اس کی اجازت اس طرح نہیں دیتا تو پھر کوئی شخص اس کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل بھی اسے کنٹینیو رکھیں گے. اللہ حافظ.